अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल से आगे। मैं हूं लीना शिगरी। लाए इस बुत को इल्तिजा करके कुफर टूटा खुदा खुदा करके। बिलाखिर पाकिस्तान को IMF से मुआहदे के बाद $1.2 अरब मौसूल हो गए। IMF का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम की पॉलिसियों पर मुकम्मल अमल दरामद प्रोग्राम की कामयाबी और पाकिस्तान को माशी मुश्किलात से निकालने के लिए नागुज़ीर है, जिसके लिए पाकिस्तान को एक्सचेंज रेट, मार्केट बेस और तवानाई के शोबे में इस्लाहात लाने के साथ साथ टारगेटेड सब्सिडी में बेहतरी लाना होगी। IMF की जानिब से इस कर्ज मौसूली पर वजीर आजम ने कौम से खिताब करते हुए दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम का कहना था कि कम वक्त में अनगिनत मुश्किलात के बावजूद उनकी मखलूत हुकूमत ने पाकिस्तान को बहरानों से निकाला। हमने सियासत नहीं बल्कि रियासत को बचाया, वोट बैंक के बजाय स्टेट बैंक के इजाफे की फिक्र की। वजीर आजम का कौम को मुखातिब करते हुए कहना था कि अब वक्त आ गया है कि हम अक़वाम आलम में बतौर एक खुददार कौम पहचाने जाएं। अजीज अहले वतन, कर्ज लेते लेते हम इसके आदी हो चुके हैं, बल्कि अपनी साख और वकार को भी बेपनाह मजरू कर चुके हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करना है। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। कौम से खिताब के दौरान वजीर आजम की जानिब से गुज़िश्ता हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। वजीर आजम ने PTI की हुकूमत पर IMF से सख्त शराइत पर मबनी प्रोग्राम करने और फिर उस प्रोग्राम पर अमल दरामद ना करने का भी इल्जाम आयद किया, लेकिन IMF की प्रेस रिलीज वजीर आजम के इन इल्जामात की नफी करती है। IMF की प्रेस रिलीज के मुताबिक माली साल 2023 में गलत हुकूमती पॉलिसियों के बायस पाकिस्तान को मुश्किल माली हालात के साथ साथ महंगाई और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी का सामना करना पड़ा। इसके IMF की जानिब से पाकिस्तान के हवाले से जारी करदा रिपोर्ट के आदादोशुमार ज्यादा हौसला अफजा नहीं। IMF की रिपोर्ट में माली साल बराए 2023 में हुकूमत की GDP ग्रोथ के हवाले से किए जाने वाले दावे की नफी भी सामने आई है। इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में हुकूमत ने दावा किया था कि माली साल 2023 में GDP की शरह 0.29% रही, जबकि IMF की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस अरसे के दौरान GDP की शरह -0.5 रही और रवा माली साल ये शरह हुकूमती हदफ 3.5% के मुकाबले में 2.5% रहेगी। IMF की जानिब से महंगाई के हवाले से खबरदार किया गया है कि गुज़श्ता माली साल की तरह रवा माली साल भी महंगाई की शरह बुलंद रहेगी, जबकि बेरोजगारी की शरह 8% तक रहने की तवक्को है। यानी अवाम की माली मुश्किलात का इस IMF प्रोग्राम से खात्मा अगरचे मुमकिन नहीं, अलबत्ता ये प्रोग्राम अवाम के लिए मजीद मुश्किलात का पेश खेमा जरूर साबित होने लगा है। IMF की हमने मिन्नतें की हैं, उनकी शराइत हमने मानी है। IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है, ये बहुत सख्त शराइत है, कड़ी शराइत है। वजीर आजम आज कौम से खिताब में जिस मखलूत हुकूमत की तारीफ में जमीन और आसमान के कलाबे मिला रहे थे, इलेक्शन करीब नजर आते ही उस मखलूत हुकूमत में शामिल जमातों में फूट वाजे हो गई है। दुबई में होने वाली पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुलाकात के हवाले से JUIFA के बाद हुकूमत के एक और इत्तेहादी BNP ने भी इस मुलाकात के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। जब एक इलाही गवर्नमेंट जब बनता है, ये ज़रूरी है कि पार्टी हेड को हर सियासी और आईनी मामलात में उनको एतमाद में लेना ज़रूरी है। मौलाना साहब के तो एतमाद में लेना चाहिए, अगर उन्होंने नहीं लिया तो ये मुनासिब नहीं है। मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी अपने जो छोटे छोटे इलाही है उनको ये मुशावरत में नहीं लेता तो ये उनका गलती होगा सियासी। जहां एक जानिब दुबई में होने वाली मुलाकात ने इत्तेहादियों में इत्तेहाद के फुकदान को जन्म दिया है, वहीं दूसरी जानिब ANP ने गवर्नर हाजी गुलाम अली पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। ANP की जानिब से गवर्नर KP पर निगरां हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी के इल्जामात सामने आ रहे हैं। ANP के सीनियर रहनुमा और ANP खैबर पख्तूनख्वा के सदर जनाब एमल वली खान ने गवर्नर हाजी गुलाम अली पर माली करप्शन के अलावा इंतजामी करप्शन का इल्जाम भी आयद किया है। सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन हो रही है। गवर्नर साहब सारा निजाम अभी चल रहा है, इसको सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। गुलाम अली साहब करप्शन के बायस इस पूरे निजाम के लिए बदनामी का सबब बन रहे हैं। इत्तेहादी जो सब शोर मचा रहे हैं वो हतुल कोशिश कर रहे हैं कि हमारी पार्टियां तोड़े। और नाज़रीन, IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की जानिब से न सिर्फ पाकिस्तान के लिए ये $3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो है उसके लिए अप्रूवल मिली, लेकिन साथ साथ उसके डिपॉजिट भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $1.2 बिलियन के आ चुके हैं। और इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि ये मराहिल जो हमने यहाँ तक के तय किए हैं, इसके पीछे जिस तरह वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे पहले कि नाक से
لکیریں نکلوا دی IMF نے اور بڑی سخت ہم نے کنڈیشنز مانی ہیں. آج بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہے تھے کہ IMF پروگرام کوئی حلوہ یا کھیر نہیں ہے. پاکستان بہت سخت شرائط پاکستان کو ماننا پڑی اور پروگرام ملکی استحکام کے لیے بہت ضروری تھا. ہم نے منتیں بھی پاکستان کو کرنا پڑی ہیں. اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریناؤنڈ اکانومسٹ اور وزارت خزانہ کے سابق مشیر بھی رہے ہیں. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, تھینک یو سر فار جوائننگ اس, بہت شکریہ. پہلا سوال تو میرا ڈاکٹر صاحب آپ سے یہی ہے کہ یہ جو ہم نے مراحل طے کرتے کرتے ہم یہاں پر آئے اور جس طرح سے وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی پاکستان کو منتیں کرنی پڑی ہیں, IMF نے ناک سے لکیریں نکلوا دی ہیں, اس پر ذرا ایک روشنی ڈالیے گا کہ ہم نے جو یہ سفر طے کیا ہے یہاں تک اپروول ہوئی کیسے ہے, کتنے پاپڑ ہم نے واقعی میں بیلے ہیں اور عوام کے لیے پھر اس میں کیا نظر آ رہا ہے, کتنا عوام کو اس کی کانسیکوینسز اٹھانے پڑیں گے؟ چلو, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. میں تھوڑا اس پروگرام کا جس کا آج IMF نے $1.2 بلین جو ڈپازٹ کیا ہے ہمارے اکاؤنٹ میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین کو, تاکہ آج جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا اس سے. دیکھیں, ابھی ہم اس سے پہلے ایک IMF کے پروگرام میں تھے جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی تھا, جس کی میعاد 30 جون 2023 کو ختم ہوا ہے. اس پروگرام کے ٹوٹل 11 ریویو تھے. 8 ریویو ہمارے ہو چکے تھے. جو 9th ریویو تھا اس میں IMF نے پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی کی اور بار بار وہ گول پوسٹ چینج کرتے رہے, کنڈیشن آفٹر کنڈیشن ہمیں پکڑاتے اور ہم جو ہے وہ کنڈیشن مانتے چلے جا رہے تھے, اور جب ہم وہ مان لیں تو پھر وہ گول پوسٹ چینج کر دیں, اور یہ سلسلہ پورا تقریباً سال چلتا رہا. اور ایک ہفتہ باقی تھا اس پروگرام کا جب ہمارے پرائم منسٹر کی ملاقات IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے فرانس میں ہوئی, پیرس میں. بالکل. تو وہاں پر انہوں نے جاتے جاتے بھی ایک پرچی پکڑائی کہ آپ جائیں اور یہ پہلے یہ کام کر لیں. ہمیں پیسے کی ضرورت تھی. وزیر اعظم نے آ کے وہ کام بھی پورا کیا جس میں آپ کو انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا تھا, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے چارجز کو 60 روپے فی لیٹر پہ پہنچانا تھا, امپورٹ کو کھول دینا تھا, 215 بلین کا ایڈیشنل ٹیکس میجر لینا تھا, وغیرہ وغیرہ. یہ سارے اقدامات ہم نے کر ڈالے. بائی دا ٹائم ہم نے یہ کر لیا تو پتہ چلا کہ IMF کا پروگرام تو ختم ہو گیا 30 جون کو. تو اب کیا کیا جائے؟ تو فیصلہ یہی کیا گیا کہ یہ جو ہم نے اقدامات کر لیے ہیں, اور یہ 3 ابھی IMF کا پروگرام کا ریویو باقی تھا, 9th 10th اور 11th, اس کے پیسے ہمیں ملنے تھے. تو یہ فیصلہ ہوا کہ ایک ہم اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کر لیتے ہیں, شارٹ ٹرم پروگرام 9 مہینے کا, ایک نیا پروگرام کر لیتے ہیں. یہ 23واں پروگرام ہوگا IMF کا. تو جو 9th ریویو میں, پرانے پروگرام کے 9th ریویو میں جتنے بھی ہم نے اقدامات کیے ہیں, اور بہت بروٹل اقدامات کیے تھے ہم نے, بہت بروٹل اقدامات, اس کو ہم اس نئے پروگرام کا پرائر ایکشن تصور کر کے, آج 12 تاریخ کو بورڈ کی میٹنگ تھی, اس میں یہ لے کر گئے اور وہاں سے پاس ہوا اور پیسے بھی ٹرانسفر ہو گئے. تو یہ ہمیں قسط ملا ہے 9th ریویو کا, جو ہم نے تقریباً 11 مہینے ان کے کنڈیشنز کو امپلیمنٹ کرتے کرتے تھک چکے تھے. عوام پہ بوجھ ڈالتے گئے. اس کا ریوارڈ آج ملا ہے ہمیں نئے پروگرام کے پرائر ایکشن کے تحت. اب 10واں اور 11واں وہ ریویو باقی تھا, تو اب اس کا غالباً نومبر کے مہینے میں ایک ریویو ہوگا اور ایک فروری میں ایک ریویو ہوگا. یہ 10واں اور 11واں ہو جائے گا. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت عوام کو تکلیف پہنچایا ہے. وزیر اعظم نے بالکل کہا تھا کہ انہوں نے ناک رگڑوا دیا, بالکل ناک سے لکیریں نکلوا لی تھی. لیکن ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیشہ سے اپوز کرتے رہے IMF پروگرامز کو. ہم جانتے ہیں کہ نیچرلی ان کا فوکس تو جو ہے وہ اس لحاظ سے یہ سٹیبلٹی والا نہیں ہے فیکٹر. ہماری ریکوائرمنٹ اس وقت گروتھ کی بھی, ہم نے ایک اکانومی کو گروتھ کی طرف لے کے جانا ہے. موجودہ فسکل ایئر میں, رواں فسکل ایئر میں آپ کو پتہ ہے کہ $25 بلین تک کی ہماری ریکوائرمنٹ ہے. جو ڈیٹ پیمنٹس ہیں وہ ہم کیسے, اگر لانگ رن میں سمجھ آتی ہے کہ اگر IMF کی طرف نہیں جایا جائے, لیکن شارٹ رن میں وداؤٹ گوئنگ ٹو دی IMF آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ہمیں ڈالرز دیتا؟
मैडम, आज आपने ये सवाल तो कर लिया मुझसे कि 25 बिलियन पेमेंट करनी है, खुदा के वास्ते इसको दोबारा कभी किसी से ना करें। ये सब फ्रॉड है, मैं आपसे कह रहा हूं। किसने कैलकुलेट किया है ये नंबर? IMF ने किया है। और फिर एक इकोसिस्टम IMF का डेवलप हुआ है इस पाकिस्तान में, खासकर इस्लामाबाद और लाहौर में, और थोड़ा बहुत कराची में भी है। इन्होंने इसको शुरू करना है। ये आप किसी भी बुलाएंगे ना मेरे अलावा, जो इकोसिस्टम का हिस्सा है ना, उन्होंने यही बोलना है। वो देखें नेक्स्ट 3 साल में तो हमें 80 बिलियन देने हैं, और अगले 5 साल में तो हमें 25 बिलियन देने हैं। सब क्योंकि यही कहा जा रहा है, ये आप सही कह रहे हैं कि ये इस इकोसिस्टम में यही बात दोहराई जा रही है। जब आपके कान में ये सवाल आए ना, या कोई बोल रहा हो, तो आप समझ जाए कि इकोसिस्टम जो है वो एक्टिव हुआ है। देखिए, ये बातें तो हम 1 साल से सुन रहे थे कि जी बस अगर ये इतना बिलियन देना है, नहीं देगा तो पाकिस्तान तो डिफॉल्ट कर जाएगा। तो मैं तो बार बार कहता था कि कभी पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, और कुछ मुझे ये भी पता था कि ये कैलकुलेशन जो है ये IMF ने खुद किया हुआ है, और यही लोग जो है ब्रिगेड का हिस्सा जो होते हैं वो इसी को प्रोपगेट करते रहते हैं। जो हुकूमत वक्त होती है उसको डराते हैं कि अगर नहीं जाओगे तो कैसे होगा। आप जैसे आपने मीडिया में सवाल किया कि भाई हमारा काम कैसे चलेगा, हमें तो 25 बिलियन डॉलर चाहिए। तो आपकी आवाज से सुनेंगे, कोई अगर वजीर खजाना सुन रहा होगा या कोई और वजीर सुन रहा होगा, वो कहेगा सर ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हम कैसे जिंदा रहेंगे। चलो चलो IMF चलो, कर्जे लो मजीद जाके। जी जी बिल्कुल। दूसरी चीज ये मैडम, पर डॉक्टर साहब कतई कलामी की माफी, लेकिन उससे पहले ही अगर हमारी रिक्वायरमेंट, आपने कहा कि 25 अरब डॉलर नहीं है, तो फिर करेक्ट नंबर किधर स्टैंड करते हैं? क्योंकि हम मजीद देख तो रहे हैं इनको कर्ज की तरफ जाते हुए। ये कुछ चीजें हैं मैं टेलीविजन पर नहीं बताता हूं, ना बोलता हूं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे पता है कि जब अगर ये बात बोलूंगा ना पूरे एक मास खड़ा होगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये नंबर तो 1 साल से हम सुन रहे थे। जब ये माली साल शुरू हुआ था उस वक्त ये सुन रहे थे 25 बिलियन साल के पेमेंट करने हैं। हमारे पास तो 25 बिलियन अकॉर्डिंग टू तो नहीं आया, तो फिर पाकिस्तान कैसे चल पड़ा यहां पर। लास्ट IMF का जो रिव्यू कंप्लीट हुआ है वो 29 अगस्त 2022 को हुआ था, और आज हम जुलाई में के 13 तारीख में है, 8 पैसा आया है। ये तकरीबन जो है 11-12 महीना हम किस तरीके से हमने गुजारा किया। कौन सा क़यामत टूट गई पाकिस्तान के ऊपर में? तो किधर गए 25 बिलियन डॉलर वाले लोग? अब फिर 25 शुरू कर दिया है अगले IMF प्रोग्राम में लेकर जाने के लिए। हैविंग सेड दिस, आपका एक सवाल था कि मैं तो बहुत मुखालिफ था। मैं क्यों मुखालिफ था और हमेशा से रहूंगा, इसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूं, उसके बाद बताऊंगा कि ये प्रोग्राम कैसा है। हमने वॉर और टेरर तो लड़ा, ये तो आपको पता है, बिल्कुल 13 साल हमने जंग लड़ी है। इकोनॉमिक सर्वे में हमने डॉक्यूमेंट किया हुआ है कि पाकिस्तान को 130 बिलियन डॉलर का माली नुकसान हुआ, 130 बिलियन डॉलर, और हम दुनिया को आते रहे जा जाकर। किसी ने बताया है आपको कि इस 4.5 साल में IMF के प्रोग्राम से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है? 135 बिलियन डॉलर, 135 बिलियन डॉलर। किसी ने बताया आज से पहले आपको? नहीं, नेचुरली नहीं। This was more than the war on terror in Pakistan. Can we afford yet another 3 years program with the IMF? क्या पाकिस्तान के अंदर इतनी अब सलाहियत रह गई है कि 135 बिलियन डॉलर 4.5 साल में नुकसान हुआ है? और मैं 4.5 साल के पीरियड को भी बता दूं, सितंबर 2019 से लेकर मार्च 2023 तक का नंबर है, क्योंकि यही नंबर इस वक्त वेबसाइट पे अवेलेबल स्टेट बैंक है, वरना मैं जून तक आपको बता देता। जून तक में ये नंबर, उसमें 10-15 बिलियन डॉलर और ऐड कर दें आप, तो ये 150 बिलियन डॉलर के करीब पाकिस्तान का इस जो IMF का पिछला प्रोग्राम गुजरा है, इस पे पाकिस्तान को कॉस्ट पड़ा है 4-4.5 बिलियन डॉलर के लिए। हमने तकरीबन 150 बिलियन हो जाएगा जून तक के को अगर मैं कैलकुलेट कर लूं तो। क्या ये सौदा मुनासिब सौदा था? इसी ने तो पाकिस्तान की मईशत के जड़ों को हिला दिया है। अवाम जो आज इतने बेचैन है, तकलीफ में है, वो इसकी वजह से है। अरे हमारी तो इकोनॉमी 300 बिलियन डॉलर की है, अगर उसमें इतने शॉर्ट पीरियड में 50% हमारी जो साइज ऑफ इकोनॉमी है उसका नुकसान हो जाए, वो मुल्क सर्वाइव कर सकता है मौशी तौर पे?
سر ایبسولوٹلی ناٹ. لیکن ہم اس کو کیسے, ہم تو ایک مزید ایک ٹریپ میں پھر تو اس وشس سائیکل سے باہر نہیں نکلتے ہوئے آئیں گے. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اب آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ جو پروگرام تھا یہ وقت کی ضرورت تھی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نائنتھ ریویو کے لیے ہم نے جو سارے اقدامات کیے تھے اور اس کے کاسٹ جو ہم پہ پڑے تھے, ہمیں وہ آئی ایم ایف نے وہ پیسہ دینا تھا, اس کو دینا چاہیے تھا. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ ہم ایک نئے پروگرام کرتے, لیکن چونکہ نہیں ہوا, وقت نے ساتھ نہیں دیا, لہذا وہ پیسہ ہمارا حق تھا اور ہم نے ان سے لینا تھا. اس لیے اس پروگرام کے نمبر 1 اس کی جو وجہ ہے کہ میں کیوں اس کی مخالفت نہیں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت تھی, وہ اس کی وجہ سے اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں ان کو پیسہ چاہیے تھا 9th ریویو والا. دوسرا ہم ایک ٹرانزیشن سے گزریں گے. 12 اگست کو اس پارلیمنٹ کا میعاد ختم ہو جائے گا, اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, اس کے بعد پھر الیکشن میں جائیں گے, الیکشن کے بعد ایک نئی حکومت آئے گی, وہ پھر جب حکومت بنے گی کوئی اس کا وزیر خزانہ ہوگا, جب خزانہ ہوگا تو وزیر خزانہ ہوگا. ہمارے تو آج کل وزیر خزانہ اس وقت ہوتے ہیں جب خزانہ نہیں ہوتا, پھر بھی وزیر خزانہ ہوتے ہیں, لیکن بہرحال ایک وزیر خزانہ ضرور ہوگا. پھر آپ سوچیں کہ یہ 8 سے 9 مہینے ایک ٹرانزیشن سے جب ہم گزریں گے تو وی نیڈڈ سم سپورٹ. اس کے لیے ہمیں ضرورت تھا کہ اس ٹرانزیشن پیریڈ کو کور اپ کیا جائے. اس کے لیے یہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو سٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا یہ 9 مہینے کا, یہ اسی لیے کیا گیا ہے. کیا ہم 3 سال کا پروگرام نہیں کر سکتے تھے؟ حکومت وقت نے یا کسی اور نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ہم 3 سال کے لیے نہیں جائیں گے, ہم اس ٹرانزیشن پیریڈ کو کور اپ کریں گے. تو وہ کیا انہوں نے, کیونکہ انہیں بھی پتا ہے انف از انف. بہت نقصان ہوا ہے پاکستان کا آئی ایم ایف کے پروگرام کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب آپ کو لگتا ہے, آپ نے جس طرح مینشن کیا تھا سٹارٹ میں کہ 2 ریویوز بھی ابھی ہیں نومبر اور فیبروری میں, اس کے بعد ایک دوسرے پروگرام کی طرف جایا جائے گا نہ چاہتے ہوئے بھی؟ نہیں, بالکل نہیں جانا چاہیے, بالکل نہیں, بالکل نہیں, 200% نہیں. آپ بھی پرچار کریں اپنے چینل سے. سر نہیں جانا چاہیے, لیکن اس کے لیے ایک بیک اپ پلان ہونا ضروری ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اپنے آج خطاب میں, قوم سے خطاب میں وہ یہ بات مینشن تو کر رہے تھے کہ ایک پلان جو ہے وہ معاشی بحالی کا وہ بنا لیا گیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو کاؤنسل ہے وہ بھی, اس کا بھی قیام جو ہے عمل میں آیا ہے اور بڑے ہوپ فل ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک سسٹینیبل بیسس پہ اور کنٹینیوشن آف پالیسیز جو کہ بڑی ضروری ہے وہ نظر بھی آئے گی؟ یہ بالکل میں یہی اسی کے طرف جانا چاہ رہا تھا کہ میں نے جب کہا کہ یہ 3 سال کا پروگرام کیوں نہیں کیا پاکستان نے, کیوں شارٹ ٹرم کیا ہے معاہدہ, 9 مہینے کا کیوں کیا ہے, اس ٹرانزیشن کو کور کرنے کے لیے. اگر ہم ایک اگلے آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف جانا ہوتا تو ہم پھر 3 سال کا کر لیتے, لیکن نہیں جانا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, یہ فیصلہ کہیں پر ہوا ہے. تو آپ نے اس پہ سوال تھا کہ ہمارا بیک اپ پلان کیا ہے. یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا ہے یہ اسی پرپس کے لیے بنا ہے. کس نے بنایا ہے میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا, لیکن اس میں یہ بالکل NCOC کے طرز پہ کام کرے گا. اس میں فوج بھی ایز اے فیسیلیٹیٹر کا رول ادا کرے گی, فیسیلیٹیٹر کا رول ہوگا جیسے NCOC میں تھا. ٹھیک ہے, دیکھیں پرائم منسٹر صاحب کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی تو ان کے ماتحت کام کرتا رہتا ہے. کیا پرفارمنس رہی ہے؟ اگر بورڈ آف انویسٹمنٹ اتنا بحال ہوتا, اتنے زبردست طریقے سے کام کر رہا ہوتا تو پھر یہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن سینٹر بنانے کی کیا ضرورت پڑ جاتی. بالکل, لیکن جب کام نہیں کر رہا تھا جب ہی یہ کیا گیا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت پیسے پاکستان میں ڈفرینٹ ایریاز میں آئیں گے. اس کو انیشیلی 5 ایریا آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے, جس میں ایگریکلچر ہے, جس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے, انرجی ہے, جس میں ایون ڈیفنس پروڈکشن وغیرہ بھی ہے. یہ ساری چیزیں ہیں اس میں. تو یہ آئی ٹی اینڈ کمیونیکیشن جو ہے اس میں ہے, انرجی میں ہے, ڈیفنس میں ہے, ان چیزوں میں. اور یہ پھر پرائیویٹائزیشن کو بھی پروموٹ کرے گا. ابھی آج دیکھا میں نے ایجپٹ نے 1.9
बिलियन डॉलर के प्राइवेटाइजेशन का जो है उन्होंने फाइनलाइज किया, और उनके पैसे भी उनको एक 1.9 बिलियन डॉलर सेल में उसको डॉलर भी आ गए उनके पास में। राइट डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, जो आज वजीर आजम भी जिस तरह से कह रहे थे कि पूरी कौम यकसू है और कर्ज की जिंदगी नामंजूर है और अब हमें अच्छा नहीं लगता कि हमें जाके भीख मांगनी पड़ रही होती है, कर्ज मांगना पड़ रहा होता है, पैसे मांगने पड़े होते हैं, तो ना चाहते हुए पाकिस्तान को जाना पड़ता है, लेकिन आपके ख्याल में हमारे पास प्लान भी मौजूद है और जो अभी हम जिस तरह से बात भी कर रहे थे इस पर रिलाई करते हुए वी कैन स्टॉप डिपेंडिंग ऑन लेंडर्स? देखिए मैडम, वजीर आजम साहब ने जब ये बात की ना कि जो आपने अभी बताया कि जी हम कब तक भीख मांगते रहेंगे और ये है वो है, और IMF का प्रोग्राम बड़ा मुश्किल हमने वक्त गुजारा है, अगर अल्लाह के वास्ते आज वो ऐलान कर देते कि मैं कौम से वादा करता हूं कि दिस विल बी माय लास्ट प्रोग्राम, जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, नो मोर IMF प्रोग्राम, आज वो हीरो बन जाते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं वी विल नॉट गो टू द IMF, वी विल नॉट गो टू द IMF जी नेक्स्ट टाइम। मतलब ये प्रोग्राम जो हमारा 24 मार्च को खत्म होगा, इंशाअल्लाह वी विल नॉट गो टू द IMF। ये SIFC जो है ये इसी के लिए बनाया गया है कि अगर हम क्यों जाते हैं IMF के पास, बिलियन डॉलर 2 बिलियन डॉलर के खातिर हम जा रहे होते हैं। यार अगर 40 से 50 बिलियन डॉलर के अगर इन्वेस्टमेंट आपकी इसमें आ जाए, जो मुझे पता है कि बहुत सारे मुल्कों ने हमसे वादा किया हुआ है कि आप ये काम करें, आप पीछे खड़े हो तो हम आएंगे आपके मुल्क पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बिल्कुल, और सर उससे FDI फॉरेन, बिल्कुल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से जुड़ा है, जो एक्सपोर्ट्स है, जो एक्सपोर्ट्स फ्रंट पे, फिर रेमिटेंसेस के फ्रंट पे जो हमने लॉसेस देखे हैं, टारगेट्स तो हम बड़े हाई सेट कर रहे हैं, लेकिन अगर उसी को मीट करते हुए हम तो वाकई में आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि IMF का परहैप्स ये एक लास्ट प्रोग्राम ही फिर नजर आए पाकिस्तान के लिए। बट डॉक्टर साहब, आखिर में सिर्फ एक सवाल, वो ये कि अगले केयर टेकर जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे उनके लिए, और आप चूंकि कहते थे कि जो हुकूमती अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिसीज होती हैं वो बड़ी इस तरह की होती है कि बारूदी सुरंगें जो है बिछा दी जाती है कि फाइनेंस मिनिस्टर एक जगह पैर रखे, धमाका हो और वहां से आवाज है कि जी इतना पैसा आपने हमें देना है। क्या इसी तरह की सिचुएशन अभी भी नजर आएगी फॉर द नेक्स्ट परहैप्स इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर और आगे जो नई हुकूमत बनी जाएगी? देखिए, मैं इस वक्त तो हुकूमत के अंदर तो नहीं बैठा हुआ हूँ कि कहाँ पर पैसे हमने पार किए हुए हैं बजट से बाहर। जो भी नया फाइनेंस मिनिस्टर आएगा उसको सामने आएगा ये फाइल कि सर ये भी पेमेंट करनी है, अरे यार ये तो बजट में था नहीं, कहाँ से आ गया सर, ये आउटसाइड द बजट है। ये मुझे नहीं पता है कि इस वक्त हमने ऐसा किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, लेकिन 2 रिव्यू तो केयर टेकर के दरमियान के ज़माने में शायद हो जाए, IMF का रिव्यू। तो उसके लिए जो अभी जब डिटेल डॉक्यूमेंट आएगा तो पता चलेगा कि अब हमने फर्स्ट रिव्यू में या पुराने प्रोग्राम के 10th रिव्यू में या सेकंड रिव्यू में, इस नए प्रोग्राम के सेकंड रिव्यू में या पुराने प्रोग्राम के 11th रिव्यू में हमने क्या कमिटमेंट की है। जो भी कमिटमेंट की है उसकी जिम्मेदारी अब केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर पे आएगी कि वो किस तरीके से इसको किस दिल जमी से इसको इम्प्लीमेंट करता है, वो तो वक्त बताएगा। राइट, बट लेट्स होप आपने जिस तरह से बात की कि ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, और अच्छा ही होता कि आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अनाउंस भी कर देते इस हवाले से, और शायद उनको जो है वो अवामी हिमायत भी हासिल हो जाती, क्योंकि अवाम ही इसका सबसे ज्यादा खमियाजा बेर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आपके हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके थे, प्रोग्राम में शरीक थे, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, और डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरह के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अगर ऐलान कर देते कि आज ये हमारा IMF का आखिरी प्रोग्राम है तो नेचुरली उनको हिमायत भी हासिल हो जाती, लेकिन अगले 2 रिव्यूज क्रिटिकल होंगे नवंबर में और फिर 1 फरवरी में, और केयर टेकर की मौजूदगी में नेचुरली एक रिव्यू तो फॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर नवंबर में इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसके बाद नई हुकूमत के लिए वो फिर जो नेक्स्ट रिव्यू होगा नेचुरली उन्हीं के अंडर जो है वो फॉल करता हुआ दिखाई देगा। एक ब्रेक के बाद हासिल। नाज़रीन वेलकम बैक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वजीर आला जनाब हाजी गुलबर खान साहब ने आज अपने ओहदे का हल्फ भी ले लिया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जब साबिक वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान को हटाया गया था तो उस वक्त हाजी गुलबर खान साहब ने कहा था, ऐलान किया था फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का, और उन्होंने ये भी कहा था कि 7 से 8 जो है तकरीबन PTI के अरकान भी उनके साथ हैं इसमें।
اور آج کی یہ جو ڈیولپمنٹ پھر دیکھی جا رہی ہے جس میں ان کے کلیمز نیچرلی دے پروون رائٹ، اس حوالے سے بات کریں گے. اور پھر کیا ابھی بھی چیلنجنگ ہوگا عوام کو ڈیلیور کیا کر پائے گی نئی کابینہ ان کی، اس حوالے سے گفتگو کریں گے. آئی ایم ویری آنرڈ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، میں بتاتی چلوں پاکستان تحریک انصاف کے فارورڈ بلاک کے ہی رکن ہیں جناب فتح اللہ خان صاحب، سابق وزیر اطلاعات گلگت بلتستان. فتح اللہ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر جی وعلیکم السلام. فتح اللہ صاحب سب سے پہلے تو مبارک ہو آپ لوگوں کو یہاں پر یہ جو آج ایک ڈیولپمنٹ دیکھی جا رہی ہے. ساتھ ساتھ میرا سوال جو ہے وہ اس سے متعلق ہے کہ یہ جو فارورڈ بلاک بنا، ایک سرفس کیا حاجی گلبرز خان صاحب نے جس طرح سے اناؤنس کیا تھا، یہ اچانک یہ ڈیولپمنٹ نظر آئی یا پھر اختلافات موجود تھے اور یہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پھٹ پڑنی تھی چیزیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ. آپ نے گلگت بلتستان کی جو آج جو حکومت ہماری یہاں پہ اسٹیبلش ہوئی ہے اس حوالے سے مجھ سے ٹیگ لینے کی آپ نے جو رابطہ کیا ہے، کوشش کی ہے. دیکھیں فارورڈ بلاک کوئی اچانک سے نہیں بنا. نمبر ون، پچھلے تقریباً 2-2.5 سالوں سے ہی جب سے ہماری گورنمنٹ بنی تھی تب سے گورنمنٹ کے اندر ایشوز تھے، پارٹی کے اندر ایشوز تھے. وہ اس طرح سے تھے کہ آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے جو ہمارے سابقہ چیف منسٹر تھے ان کو پارٹی کی طرف سے صوبائی صدارت کا عہدہ ملا اور 1.5 سال پوری پارٹی چیختی رہی کہ جناب آپ پارٹی کو ڈیوالو کریں، آپ پروونشل سٹرکچر پورا بنائیں، آپ ڈویژنز کے اندر آ جائیں، آپ ڈسٹرکٹس کے اندر آ جائیں. لیکن انہوں نے اپنا واحد صوبائی صدارت کا عہدہ لے کے وہ بیٹھے رہے. 1.5 سال انہوں نے کوئی عہدہ کسی کو لینے نہیں دیا. اور پھر خان صاحب کو بدقسمتی سے انہوں نے سب اچھا ہے کہ رپورٹیں وہ دیتا رہا، جس کی وجہ سے ایک تو پارٹی اسٹیبلش نہ ہو پائی. گلگت بلتستان میں سب سے پرانا پی ٹی آئی کا ورکر بھی میں ہوں اور اسمبلی کا سب سے پرانا پارلیمنٹیرین بھی پی ٹی آئی کا میں جنرل سیکرٹری رہا 6 سال پی ٹی آئی کے اندر. اور بدقسمتی سے بس چھتری سے بندہ آیا، آ کے اس نے کیپچر کیا اور اپنی ذاتی سوچ سے باہر وہ نہیں نکلے، ایکسکلوزیو قسم کی سوچ رکھی، جس کی وجہ سے پارٹی میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. پھر درمیان میں تقریباً 1.25 سال پہلے یا 2 سال پہلے ان کے خلاف یہ جو ڈگری کا کیس ہے، جعلی ڈگری والا، جی الیکشن کمیشن میں اس کو فائل کیا گیا. اس کے اوپر جو روٹین کے ساتھ کیس چل رہا تھا، چلتے چلتے 9 مئی کے بعد یہ کیس پیڈی ہوا اور پھر تب گلگت بلتستان کی آلموسٹ تمام کابینہ نے مل کے خالد خورشید صاحب کو ایک دفعہ نہیں بارہا کہا ہم نے کہ جناب آپ کا کیس اگر خدا نخواستہ ویک ہے تو آپ سٹیپ ڈاؤن کر جائیں، کسی اور چہرے کو ہم آگے کر دیتے ہیں، باقی ایز اٹ از یہ گورنمنٹ چلے گی. تو کیا کہتے تھے وہ؟ انہوں نے انکار کیا جبکہ ان کو پتہ بھی تھا انکار نہیں کرنا چاہیے تھا. اب مجھے عجیب سا لگا کہ یونیورسٹی آف لندن جو اتنا بڑا ایک ادارہ ہے، ریکگنائزڈ یونیورسٹی ہے، گلگت بلتستان کی ایک عدالت نے فیصلہ دیا. اگر تو انہوں نے خدا نخواستہ غلط فیصلہ دیا ہوتا تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان پلس گلگت بلتستان کی اس عدلیہ کے اوپر وہ ڈیفامیشن کا کیس کرتے ہیں. مطلب یہ تو کامن سینس مانتا ہے نا. سر بٹ آپ لوگوں نے پی ٹی آئی چیئرمین سے ملاقات کرنے کی کوشش کی کبھی؟ جی ایسا ہوا، اس پہ بھی میں آپ کو لوپ میں لیتا ہوں. پچھلے سال خان صاحب جب پشاور میں سٹے تھا ان کا، آپ کو یاد ہوگا، اس سٹے کے دوران ہم 5 اراکین خان صاحب سے ملنے گئے، لیکن اس میٹنگ میں آلموسٹ ہماری پوری کیبنٹ موجود تھی، تمام پارلیمنٹیرینز موجود تھے، ہمارے عام ممبر بھی تھے، پھر ایڈوائزرز بھی تھے اور جو پارلیمانی سیکرٹریز ہیں وہ بھی تھے. تقریباً ہم 25 سے 30 افراد پر مشتمل خان صاحب کے پاس ہم نے جا کے ملاقات کی. خان صاحب نے ہم 5 بندوں کو الگ سے ٹائم دیا جو 45 منٹ کا تھا. اس
40 منٹ میں ہم نے سب کچھ جو ایک پوسٹ مارٹم ہوتا ہے وہ خالد خورشید کی موجودگی میں، علی امین گنڈاپور صاحب کی موجودگی میں خان صاحب کو ہم نے ایک ایک چیز کا بتایا، اور اس میں ایک ہم نے پورا جو ہے وہ ریٹرن میں بھی لکھ کے دیا تھا 13 پیجز پر مشتمل، جو ہماری گورنمنٹ کی چیف منسٹر کی طرف سے ہو رہی ہیں وہ ہم نے لکھ کے ریٹرن بھی دیا تھا. اس کی کاپی آپ کو چاہیے ہو تو میں سینڈ کر دیتا ہوں. ضرور بھیج دیجیے گا. لیکن باوجود فتح اللہ صاحب، باوجود اس کے پی ٹی آئی چیئرمین بڑے معترف تھے سابق وزیر اعلیٰ کے. جی دیکھیں، خان صاحب مطلب یقیناً آپ کو ان کی اس کا اندازہ ہے کہ سچے دل کے ہیں، ایماندار ہیں، آنےسٹ ہیں، اس میں تو دو رائے نہیں ہے. لیکن ایک بندہ بار بار جو سبق پڑھائے آگے جا کے، اور خان صاحب فریکوینسی کے ساتھ اگر ماندہ جو کیبنٹ ہے ان کے ساتھ ملاقاتیں نہ ہوں تو پھر یقیناً آئینے کا ایک رخ دیکھا جا سکتا ہے. ایک رخ دیکھ کے آپ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. رائٹ. بٹ فتح اللہ صاحب، قطع کلامی کی معافی، لیکن چلیں اب سیناریو نظر آ رہا ہے. وہ جا چکے ہیں خالد خورشید صاحب، اور حاجی گلبر خان صاحب کے لیے ابھی کتنا چیلنج ہوگا. یہ بات درست ہے 2 روز پہلے آپ کی سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حفیظ الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں، میری تو بالکل بھی ملاقات نہیں ہوئی. ہاں البتہ جو ہمارا فارورڈ بلاک ہے اس میں سے 7 افراد ان کے سیکریٹریٹ میں جا کے ان سے ملے ہیں. میں اس میں نہیں تھا. آپ اس میں شامل نہیں تھے. لیکن سر، اگر فارورڈ بلاک کے اراکین، آپ کہہ رہے ہیں 7 اراکین اگر ان سے جا کے ملاقات کر رہے تھے، تو یہ نمبرز کے لیے پھر فرق کیا رہ جاتا ہے پی ٹی آئی اور دیگر سیاسی جماعتوں میں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا 2 سال قبل بھی وہ وائٹ پیپر ایشو کیا گیا تھا آپ ہی کی حکومت کے حوالے سے، اور بڑی تنقید کی گئی تھی، کچھ ڈیلیور عوام کو نہیں ہو پا رہا تھا. سو عوامی مفاد میں یا عوامی حقوق کے لیے کبھی ملاقات یا کبھی گفتگو نہیں کی، اور ہمیشہ ایک بڑا اسٹرانگ سٹانس نظر آتا تھا پی ٹی آئی کا. لیکن وجہ کیا تھی کہ ابھی نمبرز کے لیے ان سے ملاقات کرنی پڑ رہی تھی؟ یا شمس الحق لون صاحب کے حوالے سے بھی کہا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کے وہ بڑے سخت مخالف رہے، اور آج پیپلز پارٹی بھی ووٹ دے رہی تھی حاجی گلبر خان صاحب کو. آج ان کی سابقہ جماعت کا بھی ووٹ ان کو مل جاتا ہے، نون لیگ کا بھی ووٹ آ جاتا ہے، تو پی ڈی ایم کے تقریباً کوئی 7 ووٹ تو آ گئے. جی اس میں دیکھیں، حاجی گلبر صاحب جو ہیں وہ فارورڈ بلاک کے امیدوار ہیں، اور فارورڈ بلاک میں ٹوٹل 13 ووٹ ہے، اور پھر 7 پی ڈی ایم کا ہے. تو یقیناً اب گلبر خان صاحب کو جب وزیر اعلیٰ ہم بنانے جا رہے ہیں، پھر پی ایم ایل این کے پاس جانا، پیپلز پارٹی کے پاس جانا اور جے یو آئی کے پاس جانا ہمارا بنتا تھا. ہمارے حضرات ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، 1 دفعہ نہیں 2-3 دفعہ ان کی نشستیں ہوئی ہیں. یقیناً اب گورنمنٹ تو بنانی تھی. گورنمنٹ کا پھر اکثریتی جو فگر ہے وہ فارورڈ بلاک کے پاس تھا، تو ان کا پھر ایڈیشن ہونا لازمی اس لیے بھی تھا کہ وفاق میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، اور گلگت بلتستان آپ کو پتا ہے کہ گرانٹ ان ایڈ پہ چلتا ہے. ہم اپنے اس باؤنڈری کو کسی اور اس سے لینس سے دیکھتے ہیں. ہمارا جو لینس ہے، ہمارا اپنا کوئی ریونیو نہیں ہے، ہم وفاق کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور یقیناً فیڈرل گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی تو ہمارا پہیہ چلے گا، نظام چلے گا. ڈیولپمنٹ ہوگی، نان ڈیولپمنٹ کا جو پورا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہ ہم میٹ کر سکتے ہیں. تو ابھی آپ کے خیال میں مفاد عامہ کے لیے ان سے رابطہ بھی کیا گیا، ان کے ووٹس بھی لیے گئے؟ مفاد عامہ کے لیے کیا ہے، اور کیا. دیکھیں آسان نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل پارٹیز کو چھوڑ کے آپ جاتے ہیں. تو جب آپ کا پولیٹیکل پارٹی اور پھر ریاست کے درمیان جب بات آتی ہے تو پھر ریاست کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے. اس خاطر اپنے علاقے کے لوگوں کی ترقی کی خاطر آپ نے پھر قربانی دینی ہوتی ہے. اور یقیناً ہم امید رکھتے ہیں کہ پچھلے ٹینیور سے اس دفعہ جو ڈیلیورنس ہے وہ زیادہ اچھی ہوگی. اس لیے اچھی ہوگی کہ حاجی گلبر صاحب کو بہت پرانا ہم جانتے ہیں. سر یہ پچھلے ٹینیور آپ یعنی کہ گزشتہ 2.5 سال کی بات کر رہے ہیں؟ یس 2.5 سال سے ابھی اس لیے زیادہ مجھے امید ہے کہ حاجی گلبر صاحب ڈاؤن ٹو ارتھ شخصیت ہیں، وہ میچور ہیں. یہ 3-4 ٹرم ہے ان کا اسمبلی میں، اور ول ہے، ایک انسان کے اندر ول ہو تو پھر میرے خیال سے اس کے لیے معاملات بڑے آسان ہوتے ہیں. ایک بندہ اپنے آپ کو ارسطوٹل اور آئنسٹائن بنا کے ہی کیبنٹ کا
وہ چیف منسٹر بن جائے تو میرے خیال سے پھر مشکلات ہوتی ہیں. اور ایکسکلوزیو سوچ کی وجہ سے دیکھیں نا, ہم جیسے جو گراس روٹ لیول کے پولیٹیکل پارٹی کے ورکر تھے جنہوں نے گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کا انٹروڈیوس کروایا, جگہ جگہ ہم نے اس کا جھنڈا پہنچایا, تو ہم تو کسی بھی اس میں کاؤنٹ میں نہیں تھے, کیبنٹ میں تھے لیکن کاؤنٹ میں نہیں تھے. کوئی بڑا فیصلہ ہو, انہوں نے کیبنٹ کا کوئی کچن کیبنٹ بنایا ہی نہیں تھا, بس اپنے ذاتی فیصلوں کے مطابق آج جو ہو گیا تو آپ کے سامنے ہے. رائٹ, امید کرتے ہیں سر کہ آپ نے کہا کہ گزشتہ 2.5 سال کی نسبت جو ہے اب وہ واقعی میں عوام کو ڈیلیور کیا جائے گا یہ نئی حکومت, اور انڈر دا لیڈرشپ آف کرنٹ چیف منسٹر حاجی گلبر خان صاحب. اور آل دا بیسٹ سر, بیسٹ وشز, تھینک یو, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کرا. فتح اللہ خان ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں شریک تھے, سابق وزیر اطلاعات گلگت بلتستان اور پی ٹی آئی فارورڈ بلاک سے ان کا تعلق ہے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. اور خیبر پختونخوا میں اتحادی جماعتوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ شدت اختیار کر گئے ہیں. گزشتہ روز ANP خیبر پختونخوا کے صدر جناب ایمل ولی خان صاحب نے ایک انٹرویو میں بڑے سنگین الزامات عائد کیے ہیں وہاں خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی صاحب سے متعلق, اور جس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ نہ صرف مالی کرپشن کی جا رہی ہے بلکہ انتظامی کرپشن کے بھی وہ مرتکب ہو رہے ہیں, اور 2 بندے ہیں جو کہ وہاں نگراں حکومت چلا رہے ہیں. اس حوالے سے ہم بات کریں گے کیونکہ JUI کے حوالے سے ان کے اپنے تحفظات ہیں. PDM ایک اتحاد کا حصہ ہے, سربراہی مولانا صاحب کر رہے ہیں اس PDM اتحاد کی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اب اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ ساری توپوں کا رخ جو ہے وہ JUIFA کی جانب ہو چکا ہے. اس حوالے سے گفتگو کریں گے. ہم مشکور ہیں, ہمیں جوائن کر رہے ہیں حافظ حمداللہ صاحب, PDM کے ترجمان ہیں اور مرکزی رہنما ہیں JUIFA کے. حافظ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حافظ صاحب پہلا سوال تو اسی سے متعلق, بڑے ANP کے بھی آپ کو پتہ ہے نون لیگ کے بھی تحفظات اور کچھ بڑی ریزرویشن سامنے آئی, پیپلز پارٹی کی بھی ریزرویشنز آپ کی جماعت کے حوالے سے نظر آ رہی تھی, اور اب خیبر پختونخوا میں ایک اور جماعت ANP بھی وہ بڑے آگے نظر آ رہے ہیں. بڑی سنگین الزامات جس طرح سے میں منشن بھی کر رہی تھی کہ فائنینشیل کرپشن, ایڈمنسٹریٹو کرپشن, وہ کہہ رہے ہیں اکرم خان درانی صاحب اور مولانا صاحب کے بھائی اور گورنر صاحب بخود جو ہے وہ اس وقت نگراں حکومت چلا رہے ہیں. یہ بات, اس میں کتنی صداقت ہے حافظ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ علینا بیوی. کہ بات یہ ہے کہ حکمران اتحاد و وفاق میں 11 تقریباً درجن سے زیادہ جماعتیں اس حکومت میں شریک ہیں, اور یہ تمام جماعتیں مختلف افکار اور مختلف نظریات کے حامل جماعتیں ہیں. تو ان میں آپس میں آراء کے اختلاف بھی ہو سکتے ہیں, ایک دوسرے سے شکایات بھی ہو سکتے ہیں, ایک دوسرے کے حوالے سے تحفظات بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے میرے خیال میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک کہ پیچھے میں خیبر پختونخوا میں حاجی غلام علی صاحب بحثیت گورنر, اس کی نامزدگی اور اس کا اعلان تمام پارٹیوں کی مشاورت سے ہوئی ہے, حکمران اتحاد میں ہو یا PDM میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا اعلان جلسے میں چارسدہ میں ایمل ولی خان نے بذات خود کیا. تو انہوں نے کہا غلطی تسلیم کر لی اور اب ہٹانے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں وہ گورنر صاحب کو. انہوں نے کہا غلطی ہوئی اور تسلیم کرتے ہیں اس بات کو. دیکھیں میری بات سنی بی بی, ایک بات تو یہ ہے کہ کیا ایمل ولی خان صاحب اس سے پہلے حاجی غلام علی کو نہیں جانتے تھے؟ ان کو سیاسی حوالے سے بھی جانتے تھے. اور میں آپ کو یہ کہوں کہ حاجی غلام علی صاحب جتنا حاجی غلام بلور خاندان کے قریب ہے, ان کی آپ میں جو دیرینہ رابطے ہیں عرصہ دراز سے, میرے خیال میں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, ذاتی حوالے سے بھی, سیاسی حوالے سے بھی, شخصی حوالے سے بھی, اور کردار کے حوالے سے بھی. جہاں تک شکایت کی بات ہے, بالکل شکایات ہو سکتے ہیں, لیکن شکایات کو حل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ علینہ کی پروگرام میں ایک دوسرے کے خلاف الزامات اور الزامات کے جوابات اس طریقے سے نہیں ہوں گے. ایک فورم موجود ہے PDM کا بھی اور حکمران اتحاد کا بھی. ANP کے ذمہ دار ایمل ولی ہے, ایمر حیدر خان ہوتی ہے. اگر وہ اسلام آباد میں شریف کے ساتھ مولانا بشمول
بیٹھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہونا یہی چاہیے تھا۔ یہ تمام خدشات دور بھی ہو سکتے تھے، اس کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے اور آگے بھی ممکن ہے، خواہ پیپلز پارٹی کی شکایات ہو یا PFN کی ہو یا ANP کی ہو۔ جہاں تک الزامات کی بات ہے اور بڑے کرپشن کی اور انتظامیہ، ایک جملہ مجھے عرض کرنے دے، جہاں تک کرپشن کی بات ہے، دیکھیے جو غلام علی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے تو کیا 70,000 ووٹ پشاور میئر جو غلام علی صاحب کا بیٹا ہے یہ دولت اور فائنینشیل کرپشن سے بنا، ووٹ سے بنا، اور وہ پشاور کا ناظم بھی رہا ہے؟ کیا کبھی کرپشن بات کسی نے کی اس حوالے سے؟ یہ سینیٹر بھی رہے سال، کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ اب وہ گورنر بنا اور اس گورنر کے اختیارات کیا ہے؟ آپ خود اندر تو ایک نمونہ ہے وفاق کا نافذہ کی صورت میں انتظامی حوالے سے ان کے کوئی اختیارات نہیں ہے، اور حکومت سے کیا اختیارات ہوں گے؟ تو اس لیے میں کہا کہ جو بھی شکایات ہے اس کا ازالہ ایک ذمہ دار فورم پر ممکن ہے، جگہ وہاں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے، بٹ حافظ صاحب جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ سنگین اب کرپشن کے الزامات، پھر ANP یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی مختلف کالجز میں غلام علی صاحب کی یہ جو نوکریوں کی بندر بانٹ ہے اس کو روکنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ساتھ ہی مطلب اس کو ایڈریس ہونا ہے، آپ نے صحیح کہا رائٹ فورم پہ ہونا ہے، لیکن اس کے لیے رابطہ آپ کی جماعت کی جانب سے کیا جا رہا ہے ان جماعتوں سے؟ دیکھیے میری بات سنیے، جس کی بھی شکایت ہے ANP ایک نظریاتی اور ایک تاریخی جمہوری جماعت ہے، یہ بچوں کی جماعت نہیں ہے، نہ ان کی قیادت بچوں کے ہاتھوں میں امیر حیدر ہوتی جیسے تجربہ کار سیاستدان اس میں ہے، اور میاں سے لوگ، غلام احمد بلور جیسے لوگ۔ میرے خیال میں اس کا حل یہی ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھے، جو بھی شکایات ہے وزیر اعظم کے ساتھ بشمول مولانا صاحب، پیپلز پارٹی کی قیادت، تو یہ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھے، اس میں کیا قباحت ہے؟ اگر کرپشن ہے تو وہ ثبوت کے ساتھ پیش کرے وہاں۔ بالکل صحیح ہے، اگر فائنینشلی کرپشن ہے یا انتظام والے سے ہے یا کوئی اور بندربانٹ ہے تو وہاں بیٹھ کے بتا دے، گورنر صاحب کو بھی بلا دے، لیکن الزام لگانا ایک اتحاد دین کے درمیان ایک دوسرے پر یہ مناسب نہیں ہے۔ الزامات کا جواب منفی صورت میں نہیں دیا ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے رویے کو مثبت رکھیں تاکہ جمہوریت بھی مستحکم رہے اور آگے ہم ایک صوبے میں اور ایک ملک میں خوشگوار ماحول میں بڑھ سکے۔ پہلے سے ملک معاشی تباہی کا شکار ہے، سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، 10 سالہ ایک رجیم کی حکومت خیبر پختونخوا میں رہی ہے، 80 ارب سے لے کر 90 ارب سے لے کر 900 ارب مقروض ہے۔ میرے خیال میں اس مسائل کا بیٹھنے سے ممکن ہو سکے گا، لگانے سے ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن حاجی صاحب، حاجی غلام علی صاحب کس کی چوائس تھے حافظ صاحب؟ کیونکہ ANP یہ بھی کہہ رہی ہے کہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے یہ کمٹمنٹ کی تھی ANP سے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر ANP کا ہوگا، اور زرداری صاحب بڑے نالا بھی ہوئے، بڑے ناراض بھی ہوئے کہ ANP مان کیوں گئی؟ دیکھیے میری بات سنیے، اگر یہ فیصلہ ہو ہے کہ گورنر ANP کا ہوگا تو یہ بات تو اس وقت کہنا چاہیے تھا جب گورنر کی نامزدگی نہیں ہوئی تھی، اس وقت کہنا چاہیے تھا۔ پھر احمد ولی خان صاحب نے چرسدہ میں ہزاروں لوگوں کے سامنے اعلان کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایگری تھا۔ تو جب وہ ایگری تھا اور مشاورت کے بعد لی، اب کہتے ہیں کہ فلان ناراض ہے، فلان ناراض ہے، تو پھر آپ نے اعلان کیوں کیا؟ اعلان کے ساتھ آپ نے یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارے تحفظات تھے اور آج بھی ہے، لیکن پارٹیوں کی اور قیادت کی مشاورت غلام علی صاحب پر ہے، لہٰذا میں بھی اعلان کرتا ہوں۔ تو یہ اضافہ بھی کر کے تو انہوں نے کوئی شکوہ کسی قسم کی تحفظات کا، کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، برملا اعلان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتفاق سے ہوا۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، JUI کے بھی، آپ کی جماعت کے خود کے بھی بڑے تحفظات ہیں، چاہے وہ دبئی میں ہونے والے مذاکرات اور اہم فیصلوں کے حوالے سے ہو، حالیہ دنوں میں مولانا صاحب کی ملاقات بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ہوئی، تحفظات
کس حد تک دور کر دیے گئے؟ کیونکہ خبریں تو کچھ پھر اس ملاقات کے بعد یہی سامنے آئی کہ بڑی اچھی ملاقات رہی، بڑی مفید ملاقات رہی، تو مولانا صاحب کو منا لیا گیا ہے، یہ تحفظات ابھی بھی برقرار ہیں؟ علینا بی ملاقات پر کون کس کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کس ماحول میں کر رہا ہے، کہ کوئی اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر بات ہوتی ہے پاکستان کی سیاسی مستقبل کی، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کہ آئندہ حکمت عملی کیا ہوگی، کیونکہ 1-1.5 مہینے کے بعد یہ حکومت ختم ہونے والی ہے. کیئر ٹیکر حکومت، نگران اعظم اور انتخابی اصلاحات اور دیگر چیزیں، ابھی اس حکومت میں وہاں جو حکومت ختم ہوگی پھر نگران حکومت آئے گی، تو پھر مختلف ایشوز ہے. تو ان کا تقاضا یہ ہے کہ مشاورت تو قائد اختلاف اور قائد احوال کے درمیان ہو کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا، اور کو جو اتحاد میں شامل ہے اس کو اعتماد ملیں گے، قائد اختلاف اپوزیشن کی جماعتوں کو اعتماد ملیں گے. یہ دونوں کی ذمہ ہے. لیکن اگر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتیں شاہ ہے، ان کو علم کیا گیا ہے مشاورت سے، اور بات ہو رہی ہے حکومتی جماعتیں، حکومتی جماعتوں کی. کیا ذمہ داری یہ نہیں کہ ان جماعتوں کی دیگر جماعتوں کی قیادت کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی مشاورت کا حصہ بنائے؟ اس میں مولانا صاحب نے کون سی ایسی بات کی جو سیاست اور جمہوریت اور مشاورت سے ہٹ کر ہوں؟ وہ بات کی جو جمہوریت کا تقاضا ہے، جو آج تک ہم کر رہے تھے، پھر کیوں مشاورت نہیں ہو رہی؟ بات مولانا نے کی. رائٹ، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ اعتماد میں اب لے لیا گیا ہے، اب مشاورت ہر فیصلہ جو ہے وہ مشاورت سے، مولانا صاحب سے مشاورت سے کیا جائے گا؟ دیکھیں علینا، مشاورت ضروری ہے. کسی بھی پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا ہے. سر ابھی تک تو 2 ہی بڑی جماعتیں نظر آ رہی ہیں تمام فیصلے کرنے کے حوالے سے جو مذاکرات. نہیں، اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. یہ مشاورت ہوگی انشاءاللہ، جس میں میاں نواز شریف بھی شامل ہوں گے، شہباز شریف بھی شامل ہوں گے، تمام پارٹیوں کی قیادت اس میں شامل ہوں گی. تو مشاورت وہاں جو بھی باتیں ہوئی ہے وہ باتیں حرف آخر نہیں ہے. ان پوری قیادت کو جو حکمران اتحاد ہے ان کو بھی اعتماد میں لینا ضروری ہے. رائٹ، ساری تمام جماعتیں جو کہ اس اتحاد کا حصہ ہیں ان کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. بہت شکریہ حافظ حمداللہ صاحب کے لیے وقت نکالنے کے لیے اور اپنے ویوز سے آگاہ کرنے کے لیے. جناب حافظ حمداللہ صاحب اس وقت ہم سے بات کہے تھے، پی ٹی ایم کے ترجمان اور مرکزی رہنما JUIF کے، جنہوں نے کہا کہ اس نیچرلی ایک اتحادی حکومت ہے اور تمام سیاسی جماعتیں کولیشن گورنمنٹ میں، اور یہ شروع دن سے کہا جا رہا تھا کہ ایک ان نیچرل الائنس ہے، ان کی الگ الگ آئیڈیالوجیز ہیں، مختلف منشور ہے، اور یہ بائی دا ٹائم الیکشنز اپروچ کریں گے ان کے اختلافات جو ہے وہ سامنے آنا نظر آ جائیں گے. اور غیر فطری الائنس کی وہ آلریڈی اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو اتحادی حکومت کے اندر اور اتحادی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ڈفرنسز ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، اور کوئی عام الزامات نہیں، اب فائنینشیل کرپشن اور ابیوز آف پاور کے بھی حوالے سے جس طرح سے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. بٹ حافظ حمداللہ صاحب رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ فورمز موجود ہیں، فورمز میں اس کو ایڈریس ہونے کی ضرورت ہے. لیٹس سی کہ کس طرح سے یہ معاملات سیٹل ہوتے ہوئے اگر آئندہ آنے والے دنوں میں نظر آتے ہیں کہ نہیں، کیا کل کا دن لے کر آئے گا. لیٹس سی کس طرح سے انفولڈ ہوتا ہے. پروگرام کی ٹیم علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.